अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए हर्ज़ जाँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशाल राह है, हमारे लिए रोशनी का मीनारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम पहलू हमारे लिए बहुत अहम हैं और वाक़यात आपने शुरू से आखिर तक सुन भी लिए हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक पहलू की तरफ आज गुफ्तगू करेंगे और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े तरबियत। दुनिया में बेशुमार मुस्लिहीन आए, बेशुमार लोगों ने तहरीकें शुरू की, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहरीक बर्पा की, जो इनकलाब लेकर आए, जो तब्दीली लेकर आए, वो ना सिर्फ बाहर से तब्दीली थी बल्कि इंसान का अंदर का भी आपने तब्दील करके रख दिया है। और आपने उन लोगों को जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, जिनकी दुश्मनियाँ सालों तक चलती रहती थी, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उनकी तरबियत की, ऐसी अपनी दावत का इबलाग किया कि वो बाहम शीर व शकर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऑर्डर्स जारी नहीं किए, बल्कि आपने अपने हर अमल से इस तरह का नमूना पेश किया कि लोग खुद ब खुद उस तरबियत के सांचे में ढलते चले गए और एक ऐसा बेहतरीन ग्रोह तैयार हो गया जो आज तक जिसकी मिसाल रूए ज़मीन पर हमें नज़र नहीं आती। जिनके बारे में कहा गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो काफिरों पर सख्त और आपस में रहीम हैं, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। ये सारा मोहब्बत का ढांचा, ये सारा पैकर किस तरीके से आया, इसके लिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े तरबियत देखते हैं कि आपने लोगों के साथ किस तरीके से मामलात किए। मैं और आप बतौर उस्ताद, बतौर वालिदैन, बतौर भाई, बड़े होने के, माँ बाप होने के, बहन भाई होने के, मुख्तलिफ़ लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। ऑफिस में, कारोबार में मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी डीलिंग होती है, मुख्तलिफ़ मामलात से हम गुज़रते हैं। हम ये देखते हैं, आइए हम मुख्तसरन मुख्तलिफ़ छोटे छोटे वाक़यात के ज़रिए आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अंदर से किस तरीके से तब्दील किया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें हमें आपकी हिकमत और दानाई, दिल सोज़ी, मौक़े की तलाश, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि आपके कुछ सहाबियों ने अपने लिए कुछ चीज़ें अज़ खुद तय कर ली हैं और वो आपकी बताई हुई इबादत को कम समझते हैं और उसमें फिर बड़ा चढ़ा कर अपनी तरफ गुलू जिसको हम कहते हैं उसका शिकार हो गए हैं। एक सहाबी ने कहा मैं कभी गोश्त नहीं खाऊंगा, किसी ने अज़म किया मैं कभी शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, मतलब ये एक मैं सारी सारी रात अल्लाह की इबादत किया करूंगा, मैं सारा दूसरे ने कहा मैं सारा दिन रोज़े रख करूंगा, तीसरे ने कहा कि ये चीज़ जो है मैं करूँगा। इस तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो आपने उन तीनों को बुलाकर नहीं कहा कि तंबी की ये तुमने क्या कहा है, बल्कि आपने एक आम खुतबा दिया, आपने लोगों को बुलाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसी और ऐसी बातें करते हैं, हालांकि मुझे देखो मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हूँ, मुझे देखो मैं रोज़े रखता भी हूँ और इफ्तार भी करता हूँ। मतलब क्या है कि लगातार रोज़े नहीं रखता, मैं सोता भी हूँ और नमाज के लिए खड़ा भी होता हूँ, यानी कि रात को मैं अपनी नींद भी पूरी करता हूँ और फिर तहज्जुद के लिए मैं खड़ा भी होता हूँ, मैं गोश्त भी खाता हूँ और शादियाँ भी करता हूँ। फमर रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत को छोड़ देता है वो मुझ में से नहीं है। यानी कि मेरी सुन्नत का तकाजा ये है कि दीन में इत्ताल के रास्ते पर चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ इस मामले को हल किया। एक बार इब्ने अबू सलमा अपने बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे और कभी बच्चे इस तरह करते हैं, कभी इधर से रोटी, कभी उधर से निवाला, कभी इधर से चीज़ उठा ली प्लेट में, यानी कि वो अपना हाथ चला रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें किस तरीके से हिकमत के साथ उनको समझाया। आपने कहा बेटे
بڑے پیار بھرے انداز میں آپ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ پیارے بیٹے، جب بھی کھانا کھایا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ یہ تربیت کا انداز تھا۔ محبت اور دل سوزی آپ کے طریقے تربیت میں ایک اہم عنصر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست سوال دراز کیا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تیور بدلے، نہ نگاہوں میں بے التفاتی کی جھلک نظر آئی، البتہ آپ نے نہایت حکمت اور دانائی کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ چاہتے تو اس کو کچھ درم دینار دے کر رخصت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس سائل سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو صرف ایک کٹورا ہے اور ایک چادر ہے۔ آپ وہ چادر اور کٹورا منگواتے ہیں اور اسے 2 درہموں میں فروخت کرتے ہیں، اور پھر یہ 2 درہم اس سائل کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس 1 درہم سے اپنے گھر والوں کی کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو اور دوسرے درہم سے ایک کلاڑی خرید کر لے کر آؤ۔ وہ شخص جاتا ہے، 1 درہم سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے کھانا خریدنے کے بعد، اور پھر دوسرا کلاڑی لے کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے اس کلاڑی میں دستہ لگاتے ہیں اور سائل کو حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس کلاڑی سے لکڑیاں کاٹا کرو اور ان کو فروخت کر کے اپنے گھر والوں کی ضروریات پورے کرو۔ یہ کام تمہارے لیے دست سوال دراز کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ جس طریقے سے ایک چینی محاورہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایک بندہ مچھلی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو روز مچھلی دینے کے بجائے اس کو مچھلی کا شکار کرنا سکھاؤ، یعنی کہ اس کو فن سکھاؤ۔ وہ روزانہ ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں تمہارے در پر حاضر ہو؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دل سوزی کا ہمیں واقعہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ اپنے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ بے شمار ہمیں واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، آپ ان کے احساسات اور جذبات اور مزاج اور نفسیات کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کی نفسیات کے مطابق ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ مختلف اوقات میں مختلف لوگ آئے آپ کے پاس۔ حدیث کے مطالعے کے دوران میں ہمارے پاس ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ اس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے اور یہ اسی نشست میں نہیں، کسی اور موقع پہ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ ایک تیسرا شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اس نے اخلاق میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ بظاہر یہ تینوں جوابات ہمیں متضاد نظر آتے ہیں، لیکن مختلف اوقات میں دیے جانے والے جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق تربیت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح، جب آپ کے پاس ایک شخص آیا جو جہاد سے کتراتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب دلانے کے لیے کہا کہ سب سے بہترین عمل تمہارے لیے کیا ہے؟ افضل عمل کیا ہے؟ جہاد کرنا۔ ایک شخص آیا اور آپ سے یہ سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے، تو آپ نے اس کو سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ ایک تیسرا شخص آیا اور وہ جہاد پہ جانا چاہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں اور اگر وہ چلا گیا تو ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کی مزاج اور نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں مگر اپنے اندر ان کو چھوڑنے کی سخت طاقت نہیں رکھتا، البتہ صرف ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرماتے ہیں کیا تم مجھ سے یہ عہد کرتے ہو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور اپنے آپ سے یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا۔ لیکن جب رات کی تاریکی بڑھی اور وہ شخص گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا، مہن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مجھ سے پوچھ لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھ پر حد جاری ہو جائے گی، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا اور اس پر میں نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس طریقے سے وہ شخص جب بھی اس گناہ کی طرف بڑھتا تو اس کے قدم رک جاتے، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو گناہوں سے روکنے میں مدد دی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات اور احساسات کا کس طرح پاس اور لحاظ رکھتے تھے۔ سیرت طیبہ میں ہم ایک واقعہ بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بہتر انداز میں جواب دیا، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھ کے۔
جب آپ نے بے شمار مال تقسیم کیا اور انصار کو اندازہ ہوا کہ وہ ان کو کچھ نہیں ملا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اپنے پاس, ان کو پیار سے سمجھایا اور پھر زبردست خطبہ دیا, اور آپ نے کہا کہ انصار کے لوگوں, میں انصار میں سے ہوں, کیا تم چاہتے ہو کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں مال اسباب لے کر چلے جائیں اور تم مجھے لے کر چلے جاؤ؟ اور وہ روتے ہوئے گئے کہ ہمارے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ عمرے کی نیت سے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا, تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا جب ارادہ کرتے ہیں, صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے مکمل, تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہیں احرام کھول لو, قربانی کر لو اور اپنے سر منوا لو. تو جب لوگ نہیں کرتے تو اس موقع پر آپ وہاں ان کو نافرمانی کی سزا نہیں سناتے, بلکہ آپ خود آگے بڑھ کر, حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اپنا احرام کھول دیجئے, آپ اپنے اونٹ کو ذبح کر دیجئے, آپ اپنے سر کو منڈوا لیجئے, یہ لوگ آپ کے پیچھے یہی کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے وہ سارے کام کیے. اسی طریقے سے مناسب مواقع تلاش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقی تربیت میں بڑا اہم ملتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے, بڑے غور سے سنیے, بڑا اہم واقعہ ہے. قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اور دودھ پلانا چاہ رہی تھی. واضح محسوس ہو رہا تھا کہ دودھ جو ہے اس کے سینے سے ٹپک رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس بے چین ماں کو دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, خدا کی قسم یہ ایسا نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع اور مناسبت کے حوالے سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں سے واپسی پر مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے. لوگوں نے آپ کو دونوں طرف سے گھیر رکھا تھا. وہاں ایک چھوٹے کانوں والا بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان پکڑ اور فرمایا تم میں سے کون اس مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا ہم کسی بھی قیمت پر اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں, یہ ہمارے کسی کام کا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کوئی تم کو مل جائے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر زندہ ہوتا تب بھی چھوٹے کان ہونا ہی اس کا عیب ہے, اب تو یہ مردہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ بچہ تمہاری نظر میں جتنا بے وقت ہے, دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ بے وقت ہے. یعنی کہ مناسب مواقع کی تلاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ سنیے ذرا غور سے. وہ فرق کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ سوال جواب نہیں دیا کہ فلاں سن میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان اور سادہ الفاظ میں اس کو بتایا کہ کیا تو نے اس کی تیاری کی ہے, یعنی تم نے اس کی ہیو یو پریپیئرڈ یور سیلف فار دیٹ ڈے, کیا تم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا ہے؟ تو اس سوال کے ذریعے آپ نے اس کے سوچنے کے انداز کو ہی بدل کے رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے خوب سوچا جواب دیا حب اللہ و رسولہ, اس کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا کہ تم نے جس سے محبت کی تم اسی کے ساتھ رہو گے. یعنی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو, ان کی فرما برداری کرتے ہو, تو پھر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں ہر موقع پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع, لوگوں کی نفسیات, لوگوں کے مزاج, لوگوں کے خیال, احساسات اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے تشبیہات اور تمثیلات سے ان کو مثالیں دی, موقع کی مناسبت سے ان کو مثالیں دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ امید بھی دلاتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو طریقہ تربیت ہے اس کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بطور والدین, بطور اساتذہ, بطور سربراہ خاندان, بطور بڑے بھائی ہونے کے, بطور بڑی بہن ہونے کے, بڑے پھپھی, ماموں, چاچا, خالو ہونے کے, ہمارے سامنے بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں. ہمارے اپنے بچے ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے طالب علم ہمارے سامنے آتے ہیں, مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں. تو جب بھی وہ کوئی سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے. آپ سوچیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج حیات ہوتے تو اس کا جواب کس طرح دیتے؟ واٹ وڈ محمد ڈو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہوتے تو اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرتے؟ اس موقع پہ ان کا کیا رویہ ہوتا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کے واقع آپ لوگوں کو سیرت طیبہ میں ان تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔